बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज हम बात करेंगे एलपीजी पर बात करने के लिए अगर हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं पॉडकास्ट में वो हैं मलिक इरफान खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर जी, हर साल एक ही बहरान, एक ही बहाना और नुकसान आवाम का, एलपीजी क्यों मैसर नहीं हो पा रही उन कीमतों पर जो हुकूमत मुकर्रर कर रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की हमारी नहली है कि हम आवाम को सस्ती गैस करने के बावजूद हम उनको दस्तयाब नहीं कर, हम उन तक घर तक नहीं पहुंचा रहे। कौन सा सबसे पहले स्टेट की जिम्मेदारी है। देखिए पूरी दुनिया में माफियाज काम करते हैं, हर बंदा अपने काम के लिए निकला होता है, वो करते हैं, लेकिन बात ये स्टेट जो है उसकी रिट को जब चैलेंज किया जाता है, जो भी ताकतवर लोग करते हैं, तो गवर्नमेंट उसका कोई ना कोई रास्ता निकालती है। 8 साल से, गुज़िश्ता 8 साल से आप ये देखें, 2018 से हम लोग लगे हुए कि इस जो एलपीजी का प्राइस नोटिफिकेशन ओगरा करता है इसमें तरमीम की जाए, वो वजारत पेट्रोलियम ने करनी। मेरी लास्ट अली परवेज मलिक साहब से और स्पेशल सेक्रेटरी साहब से एक डिटेल गुफ्तगू हुई है कि 2018 में जो आपने अखराजात जो चीज़ें आपने डाली हैं उस नोटिफिकेशन जो आपके सामने है, आप देखेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन 8,000 रुपये पर मेट्रिक टन है। अब कराची से उसकी कीमत जो है ना वो 25 से 30,000 पर टन पे चली गई है। अब उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत मैंने आपको दी वो क्या थी? 104 रुपया थी। तो अब आप देखें डॉलर की कीमत, बिजली की कीमत। अब बात यह है जो मैंने अर्ज किया है अपनी जो रिक्वेस्ट पे मिनिस्टर साहब को और स्पेशल सेक्रेटरी साहब को, आप जब तक आप पुलिस जाती है, कोई भी जाता है, वो एक गरीब दुकानदार घर में तो गैस पैदा नहीं, उसको कहते हैं आप महंगी दे रहे हैं, वो कहते हैं जी पीछे महंगी आई ना। अच्छा पीछे महंगी आई वाला सीन पकड़, चोर नहीं पकड़ा जाता, चोर का पकड़ा जाएगा। मुझे ये जानना है कि आप समझते हैं एलपीजी सेक्टर जो है वो चंद जो ताकतवर ग्रुप्स हैं इनके कंट्रोल में है? ये देखें सब जितने सेक्टर हैं उसमें हर बंदा आया, लेकिन ये सेक्टर ऐसा है, ये एनर्जी का सबसे छोटा सेक्टर है और लूट मार में इसका नाम बहुत सबसे ज्यादा है। अरबों रुपए आप अंदाजा करें, फर्ज करें कि गवर्नमेंट की प्राइस एक्स प्लांट 200 रुपए पर केजी है जो नोटिफिकेशन में आपके सामने है, ठीक है? सही है। तो गैस आपको 650 रुपए, 600 रुपए और पहाड़ों में 700 रुपए केजी बिकी है। 700 रुपए बिक रही है। अभी भी लाहौर की अगर बात की जाए, सरापा एहतजाज अवाम, तो इसलिए एहतजाज पे आपको बुलाने का मकसद भी था कि अभी इस वक्त अवेलेबिलिटी गैस की उस कीमत पर क्यों नहीं हो पा रही जो हुकूमत दे रही है। देखिए शाह साहब, अगर एलपीजी मौजूद ना हो, जंग लगने के बाद, एक धमाका होने के बाद आधे घंटे के बाद कीमत यहाँ चेंज होती है, आधे घंटे बाद लाइन लगी हुई। बोल मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें गैस मौजूद ना हो तो जो आपको 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो ऑफर होती है, तो सर ये 5-6 हज़ार रुपये किलो नहीं मिलने चाहिए। बात है कि हमारे अंदर ही ये गाली बेड़े ना। अब नहीं मतलब माफिया मौजूद है, आप इस बात को एग्री करते हैं? बिल्कुल मौजूद है। मैं सबके पर्दा चाक इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अली परवेज मलिक साहब यकीन दहानी कराइए कि अब इंशाल्लाह ताला इस प्राइस मैकेनिज्म, उसकी वजह है कि ओगरा को हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन ओगरा के इसमें कसूर कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम में जो उनको मैकेनिज्म देना है प्राइस का, वो उन्होंने बना के अनाउंस कर देना। अच्छा, अगर यहाँ पर गैस के कोटे की बात की जाए तो गैस के कोटे का मैंने यहाँ पे देखा कि आपने जिक्र भी किया है कि जो गैस का कोटा है वो जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है वो जो है तमाम एलपीजी मार्केटों में मुसावी तकसीम करे। क्या इस वक्त तकसीम जो है मुसावी हो रही है? पाकिस्तान में इस वक्त एलपीजी मार्केटिंग कंपनी, उनकी तादाद ऑलमोस्ट 400 को टच कर रही है। 400 एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां, ये 20-22 करोड़ का मुल्क है, वहां पे 1400 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क इंडिया, कंपनी से 3 है, 3 कंपनियां। अब बात यह है कि ये 400 कंपनियों ने कि जो एलपीजी लोकल प्रोडक्शन है वो है 2200 से 2500, बड़ी मुश्किल होती है। तो वो आप देखिए चंद हाथों के पास है, 20 या 22 लोगों, चंद हाथों के पास, एक बंदे के पास लोकल एलोकेशन जो है वो 5 टन में नहीं है, 0 टन है। एक बंदे के पास 300-400 टन गैस है। मैंने कहा कि नंबर 1 सबसे अच्छा तरीका से ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का, हुकूमत तमाम पैदा होने वाली गैस को अपनी तवील में ले लें और अपना सरकार का जो टर्मिनल है एसएजीसी और पीएसओ को साथ मिला के पूरे मुल्क में वो एक ही रेट पे तमाम प्लांटों को वो की जाए। नहीं तो पीपीएल की तरह कलर करना होगा, पीपीएल की तरह जो ऑलरेडी मैंने 2018 में कराया था कि लोकल पैदा होने वाली गैस तमाम कॉन्ट्री में मसावी तकसीम कर दी जाए। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसमें फिर बात आएगी
آپ پور کنزیومر کو گیس دینا چاہتے ہیں, پور تک نہیں پہنچے گی, من مانی ہوگی. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ جب تک اسٹیٹ اس کو اپنے کسٹڈی میں نہیں لے گی, لوکل پیدا ہونے والی گیس اور امپورٹ مکس کر کے ایسے اپنا گورنمنٹ کا ٹرمینل ہے تو اس پہ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ صرف نیت نہیں ہے. ہم کئی سالوں سے اس طرح بلیک مارکیٹ کی آپ بات کریں, بلیک مارکیٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس گیس کی یہ ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کبھی پکڑی کیوں نہیں جا رہی؟ کون سے اداروں کی نااہلی ہے؟ اور یہ جو مافیا ہے یہ گیس سٹور کر کے, ظاہری بات ہے انتظار کیا جاتا ہے اس وقت کا جب عذر یا بہانہ ہو کہ گیس مہنگی ہو. دیکھیے شاہ صاحب, ایل پی جی کے سیکٹر کے انفورسمنٹ کرنے کے لیے اوگرا کے پاس اتنی لمبی انفورسمنٹ لی کہ انہوں نے آرٹیکل 29 کے تحت فروری 2027 تک تمام تر اختیارات انہوں نے اے سی اور ڈی سی کو دے دیے. ٹھیک ہے. جیسا پٹرول کا مانیٹر کرتے ہیں, اے سی صاحبان تو جاتے ہی نہیں ہیں میرے خیال میں. کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے, تلخ تجربہ ایک گیس پلانٹ کا, تو تقریباً کوئی 4 سے 5 سال تک وہاں پہ کسی گورنمنٹ کے اے سی یا ڈی سی کا وزٹ نہیں. دیکھیں اے سی اور ڈی سیز کے پاس جو اختیار ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, وہ پٹرول کو بھی کرتے ہیں نا, باقی چیزوں کو بھی کرتے ہیں نا. ایل پی جی تو غریب کا فیول ہے. اچھا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی انفورسمنٹ کے لیے قانون ساز دیکھیں. اگر فرض کریں مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھے سخت سزا ملے گی, اس کی سزا اس میں نہیں ہے. کوئی پلانٹ بند ہوا تاریخ میں آج تک ذخیرہ اندوزی کے؟ دیکھیں کوئی لائسنس معطل کیا گیا ہو حکومت کی جانب سے؟ اس ملک میں نا طاقتور لوگوں کو مطلب یہ ایل پی جی مافیا اتنا طاقتور ہے کہ آج تک کسی ایل پی جی پلانٹ کا کوئی لائسنس منسوخ نہیں کر پایا, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں پکڑی جا سکی. ہر روز آپ کی طرح کے تمام دوستوں سے یہ میں کہہ کے تھک جاتا ہوں. آپ ذرا کیلکولیشن کریں کہ پاکستان میں لوکل پیدا اوگرا نوٹیفکیشن کے مطابق 200 روپے پر کے جی ہے, 18% ٹیکس ڈال کے. پھر مارکیٹنگ کمپنیوں کا پھر ہمارا رول شروع ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں 8000 ٹن ڈیلی سیل ہوتی ہے. بالکل آپ کا کیلکولیٹر جواب دے دے گا منافع کے ساتھ. اس حد تک پروفٹ ہے. اتنا زیادہ پروفٹ کمانے والی کمپنیاں پھر عوام کے ساتھ. دیکھیں ڈسٹریبیوٹرز کی ایسوسیشن کے چیئرمین آپ ہیں, ترجمان آپ ہیں, آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کیوں فراہم نہیں کر پا رہے عوام کو سستی ہے. جی میں اس کی بھی بتاتا ہوں. رانا مقبول صاحب ڈی اے جی لاہور تھے, سینیٹر بن گئے, اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے. آج سے 16 سال پہلے ہم نے, میں چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق تھا زندگی میں نے کہا رانا صاحب ایک کام کر دیں, دنیا میں آپ کا بڑا یہ رہے گا جب تک آپ انعامات. انہوں نے غیر معیاری سلنڈر کے اوپر یا ایل پی جی انڈسٹری میں جو غیر قانونی کام ہوتے ان کے لیے سزا کوئی نہیں ہے. اس میں ترمیم لانے کے لیے, صرف ترمیم کے لیے, جس میں 14 سال سزا, نان بیلیبل افینس, ٹھیک ہے, اور 14 کروڑ جرمانہ. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے آواز اٹھائی. سینٹ کے اندر وہ کمیٹی بن گئی. وہ کمیٹی چلتے چلتے ویسی کمیٹی ڈالی آج تک نکلی نہیں. 13-14 سال گزر گئے. نہیں کہ اچھا اب وہ آپ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا اگر قانون سازی تک نہیں ہو سکتا. بھائی قانون سازی نہیں ہے. اگر آپ ایک بودر جو ہے وہ 30 ٹن کا بننا چاہیے, شاید وہ 70 ٹن کا بودر گھوم رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور بم یعنی اللہ نہ کرے ایک شہر کے قریب سے وہ اگر اڑ گیا بلاسٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے, پورے کا پورا شہر اڑ جانا ہے. یہ میری باتیں طریق میں رکھ لیں. اس کی انفورسمنٹ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اوور جو ہے وہ فلنگ کی جاتی ہے بوزرز میں. بوزر اگر اس کا بنانے کا سائز ہے 35 ٹن, اس کو 70 ٹن پہ بنایا جا رہا ہے. ہم نے یہاں پہ کارخانے غیر معیاری سلنڈر بنانے کے پکڑے, اوگرا کی ٹیم نے پکڑے. اچھا گجرانوالہ کی, ہاں بالکل گجرانوالہ سلنڈر بنتا ہے نا سر, یہاں پہ وہ تو ایک سلنڈر بنتا ہے نا, وہ تو 4 سال سے لگا ہوا ہوں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے عرفان صاحب میں تو دیکھ رہا ہوں گزشتہ ایک دہائی سے آپ غیر معیاری سلنڈرز کے خلاف بول رہے ہیں, ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے آپ, کیا وجہ ہے؟ میں نے تو سچی بات ہے کہ سچ بات ہے رسوائی کی, میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. بات یہ حکومت بھی سن رہی ہے. میں نے بونس پہ زندگی کل کو پتہ نہیں, لیکن یہ میں نے نشاندہی کر دی. 10 سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے 28 سال ہو گئے ٹوٹل. میں نے 10 سال ہو گیا آپ کو شاید میں نے کئی سال آپ کی مدد سے ہی سارا کچھ مہربانی کی. لیکن میں آپ دیکھیں, میں پھر توبہ استغفار توبہ یہ کہتا ہوں, یا اللہ کسی بڑا مافیا, کسی خدا نہ خاصا کسی حکمران کسی طاقتور کے گھر میں خدا نہ خاصا اس کو اپنے بچے کی لاش اٹھانی پڑے, کیا آپ کا پھر خیال آئے گا؟ اچھا یار آج غریب کے بچے بالکل کی لاشیں اٹھا کے ہم تھک گئے. خدا رہا اس پہ قانون سازی تو ہے نا, اس شکل رانا مقبول سب کر رہے ہیں.
ایک سال کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے مطابق ملک صاحب تقریباً 1122 کی یہ رپورٹ ہے, تقریباً 250 کے قریب جو افراد ہیں وہ 281 کے 286 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے, شدید زخمی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 31 جو ہیں وہ ڈیڈ آن سپاٹ جن کی موت ہوئی, اور تقریباً یہ ٹوٹل 47 فرسٹ ایڈ کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بعد میں بچ نہیں سکے, اور یہ تقریباً ٹوٹل ان کی تعداد ہے ایمرجنسیز کی 514 واقعات. سر یہ وہ ہیں جہاں پہ 1122 کی ایکسیس ہے وہاں جا سکتی ہے. کوئی ایسے حادثات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, رپورٹ ہی نہیں ہوتے گاؤں دور دراز علاقوں میں. میری گزارش ہے کہ یہ جو غیر میری سینٹر بن رہا ہے, یہ اس کی عمر 6 مہینے سال ہوتی ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے. خدارہ میری حکومت وقت سے گزارش ہے, سی ایم صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا نہ خاصا کسی بڑے کا سیاستدان کا کسی بڑا اس کو اللہ نہ کرے اس کی حادثے کا سامنا ہو, اللہ نہ کرے, غیر میری سینٹر کا خاتمہ کر دیں. شالو مارکیٹ 2 نمبر سینٹروں سے بڑی ہے. میں ڈپٹی کمشنر لاہور سے آرڈر نکلوایا کہ وہاں آپریشن کے لیے کسی نے آپریشن نہیں کیا. بات یہ اب یہ غریب دکاندار کو پکڑ دکڑ کرنا ایک زیادتی ہے. کیا غریب بندہ دکاندار اپنے گھر پہ گیس پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں جب تک یہ نوٹیفکیشن ٹھیک نہیں ہوگا, اس میں جو غلطیاں ہیں وہ دور نہیں ہوں گی, اس وقت تک اس کی آڑ میں جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے جو ہو رہی ہے آگے بھی ہوگی. میں چاہوں گا جو کمپنی یہ جو پرائسز ہیں, پرائسز پہ آتے ہیں. بیسک چیز جو ہے وہ پرائس ہے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرائسز انکریز کتنی پرائسز پہ آ رہی ہے, کتنا اس پہ ٹیکسز ہیں, کتنے اس پہ ٹیکسز ادا کیے جا رہے ہیں, اور 18% جو ہے جی ایس ٹی بھی اس میں شامل ہے. اس کی میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام میں کمپنی کا جو منافع ہے نا اس کی پرسنٹیج بتائیں, ان میں کیا کیا چیز شامل ہے. 35,000 روپے ڈسٹریبیوٹر کا ہمارا پرافٹ ہے آج سے 8 سال قبل بالکل طے پایا ہوگا جی, نوٹیفکیشن میں آتا ہے. جی جب اتنے ہزار لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ جب وہاں سے ان کو انوائس نہیں ملے گی, ان کو جب پولیس والا پکڑتا جا کے جب پیرا پکڑتی کہ جی پچھو مہنگی آئی ہے, بھائی پچھو مہنگی آئی, میں نے ابھی مطالبہ کیا کہ ہمارا مارجن الگ کر کے ایکس پلان قیمت لکھی جائے, میں نے مطالبے میں بھیجا ہے ایکس پلان قیمت لکھی جائے تو تاکہ وہ چور پکڑا جا سکے کہ یہ پچھو مہنگی آئی اگو مہنگی آئی, کون دینے والا ہے؟ کیا یہ شاپ کیپر گناہ گار ہے؟ کیا شاپ کیپر کو تو بیچارے کو آئی مہنگی نہیں ہے نا, وہ تو ریٹیلر ہے. جب اس کی رسید ہی نہیں ہے تو وہ تو بغیر رسید کے لیا جا رہا ہے. جھوٹ اور سچ کیسے پکڑا جائے گا؟ جھوٹ اور سب جب رسید جاری کی جائے گی, وہ قانون ہے اوگرا کا قانون ہے کہ ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز صرف اور صرف مجاز آتھورائز ڈسٹریبیوٹر کو گیس دے سکتی, ورنہ کسی کو نہیں دیتی. اگر یہ جب ہو جائے, ابھی 3-4% کمپنیاں جو بڑی ہیں وہ انوائس دے رہی ہیں, اگر یہ ایسا ہو جائے آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آدھا حصہ ملک کا بوجھ اٹھا, آدھی قیمتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. قیمتیں چھوڑیں, ہم اس ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. بالکل, واہ واہ واہ. یہ جتنی دکانیں بنی ہوئی ہیں ساری ہم ختم نہیں کر رہے, ساری اوپن ہیں سر. ہم نے ایٹم بم کوئی بنا رسید لیا, نہیں ہے. ہم نے F-16 کے اوپر جہاز بنا لی. کیا چھوٹا سا پمپ نہیں بنا سکتے کہ ہم لائسنس دے دیں؟ یہ لاکھوں دکانوں کو لائسنس دے دیں. ہم سرکاری طور پہ اس کا ٹیکس بھی اس کی ماہانہ فیس دینے کے لیے ہم یہ بتا نہیں دینا چاہتے, ہاں باعزت کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ملک صاحب یہ جو ایسوسیشن ہے آپ کی, قصوروار تو پھر وہی آتے ہیں, وہی آپ کے جو ایل پی جی کی پلانٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اگر ڈسٹریبیوٹرز کو دے رہے ہیں تو سارے ڈسٹریبیوٹرز کو پرچی کے ساتھ یعنی کہ بل کے ساتھ ایک رسید کے ساتھ گیس فراہم کریں. انہیں کی جانب سے تو گیس فراہم ہو رہی ہے. جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں ڈسٹریبیوٹر بیٹھ گئے ہیں, بغیر رسید کے ان کو گیس فراہم ہوتی ہے, وہ بغیر رسید کے سلنڈر بھی وہ غیر معیاری استعمال کرتے ہیں اور وہ حادثات کا باعث بنتے ہیں, قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں. شاہ صاحب میری آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش ہے کہ یہ جہاں سے سپلائی چین چلتی وہاں سے لے کے نیچے تک پلانٹ تک ڈسپیچ ہونے تک اس رسید کی پوری پابندی جو ایل پی جی پالیسی کے اندر باقاعدہ دیتے کہ ڈسٹریبیوٹرز کے علاوہ اور مارکیٹنگ کمپنی کے علاوہ گیس کی سپلائی نہیں. جب یہ انوائس کے ساتھ چیزیں ہو جائیں گی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آڈٹ کرنے کے لیے آئے تو آپ کی انڈسٹری ساتھ دے گی, تمام کمپنیاں تیار ہوں گی, 400 کی 400 کمپنیاں وہ اپنا آڈٹ کروائیں گی؟ کوئی قیامت کی نشانی ہوں گے. پھر اگر ایسا ہو جائے تو ممکن نہیں. میری 30 سال کی زندگی میں تو نہیں ہو سکے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت وقت چیلنج کر رہا ہوں, اگر آپ یہ کر لیں تو ملک آدھا قرضہ ہم اتار لیں گے. بات یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ایک اسٹیٹ کو چیلنج کر رہا ہے یہ مافیا, کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ آڈٹ کر سکیں.
دیکھیں ہم چیلنج اس غرض سے کر رہے ہیں کہ اس ملک کی بہتری ہوگی, اس انڈسٹری کی بہتری کریں ہوگی تاکہ اور بہتری- عوام کو سستی گیس مل سکے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں عوام کو سستی گیس دینے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کے لیے میکنزم جو 8 سال پرانا ہے, پرائس میکنزم کو چینج کیا جائے تاکہ عوام تک گیس سستی جا سکے. دیکھیں جب میں نے کہا کہ اگر فرض کرو اسٹیٹ کہ بس میں ہے, اسٹیٹ کا اپنا ٹرمینل ایس اے جی سی کا ہے, اپنا ٹرمینل ہے, اگر وہ اپنا ٹرمینل یوز کریں تو وہ اس پہ جو چارجز ہے $30 وہ بھی بچ گئے. میں چاہوں گا اس پروگرام کے جو ہے نا ذریعے عوام کو یہ پتہ لگ سکے کہ اس وقت جو ایل پی جی کی قیمتیں ہیں وہ کیا جو ہے وہ کاسٹ اس کی کیا پڑ رہی ہے, اور عوام حکومت اس سے ٹیکسز کتنے لے رہی ہے, اور عوام کو کتنے میں ملنی چاہیے. دیکھیں جو اس وقت پر kg اوگرا کا نوٹیفکیشن ہے, جو میکنزم آلریڈی پچھلا 8 سال پہلے بنا تھا, اس کے مطابق سرکاری ریٹ $241 ہے, جو کسی ملک میں کسی جگہ دستیاب نہیں ہے. نہیں. اس کو دستیاب کرنے کے لیے حکومتی اداروں کو فوری اپنے اس کو ان ایکشن ہونا چاہیے تاکہ عوام تک گیس. اچھا $241 میں ٹیکسز کتنے شامل ہیں؟ دیکھیں 18% ٹیکس شامل ہے. 18% ٹیکسز ایک شامل ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے اوپر بھی تو تقریباً لیوی ٹیکسز ہے, تقریباً لیوی بھی ہے. یہ پروپین کیا چیز ہے جو دیکھیں پروپین اور بیٹین جب دونوں کو 40-60 کے ریشو سے مکس کرتے پھر ایل پی جی بن جاتی. ٹھیک ہے. یہ اچھا مزے کی بات ہے صاحب, ایل پی جی جو کروڈ آئل ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے, یہ بائی پروڈکٹ کروڈ آئل کی بائی پروڈکٹ پروپین اور بیٹین ہے, یہ جلا دیا جاتا ہے, یہ پھینک دیا جاتا ہے, یعنی یہ ویسٹڈ چیز ہے نا. وہ ہے جو جس کی قیمت ویسٹ پہلے ویسٹ کر دیتے تھے, جب پارکو آئی تو جلا دیتے تھے, ضرورت نہیں تھی. تو اب یہ حالات یہ ہوگا کہ یہ پروپین اور بیٹین حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی بڑی سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اچھا جہاں جہاں پہ ہمارے بیل ہیں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہمارے اگر بات کی جائے تو آدھی آئل فیلڈ ہے, پنڈی کے بٹک ڈھولیاں کے پاس آئل فیلڈ ہے, پھر چک بیلی کے پاس بھی کتنی آئل فیلڈز ہیں جہاں سے یہ دونوں چیزیں نکل رہی ہیں. تقریباً 2200-2500 میٹرک ٹن پر ڈے ہماری ایل پی جی خود ہم خود کفیل ہماری پروڈکشن ہوتی ہے, خود کفیل نہیں کہتے ہیں. اب 70% ایل پی جی امپورٹ ہے. دیکھیں اچھا امپورٹ کی طرف آتے ہیں, یہ ضروری چیز ہے. امپورٹ پہ کتنا ٹیکس آپ دے رہے ہیں جی؟ دیکھیں امپورٹ ہو یا لوکل ہو, سب سے پہلا آپ اوگرا کا کھانا دیکھیں, اس پہ 18% اور لیوی ٹیکس اس میں آلریڈی دونوں چیز شامل ہے. یہاں پہ جو لوکل پروڈیوسر ہے وہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جو نہیں دے رہا, جن کی انوائس نہیں ملتی, جو وہاں پہ بارڈر پہ آ بیٹھے ہوتے ہیں, میں بیٹھا ہوتا ہوں, پھر وہ ہم ساری چیزیں پھر آگے کیلکولیٹ ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس میں چیزیں نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں میکنزم ٹھیک کیا جائے تو یہ پاکستان کی وہ پروڈکٹ ہے جس سے عوام بھی مستفید ہو سکتی ہے اور سستی گیس. اچھا اگر آسان الفاظ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, اضافہ ہوا, اور جب یہ اضافہ ہوتا ہے فوری طور پر اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. چھوٹا دکاندار جو ہے نوٹیفکیشن اس نے ابھی سنا ہی ہے کہ جی آ گیا ہے, تو اس نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا, ٹھیک ہے. اور جب ظاہری بات ہے کم ہوتی ہے, جب تک اس کو آگے ڈی سی نہ کہہ دے کہ کم ہو گیا, وہ مانتا نہیں, اور ڈی سی چاہے 1 ماہ کے بعد آئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اربوں روپے کا جو یہ بجٹ ہے, یہ اربوں روپے کی سیل ہے, 15 دن سے 10 دن میں کتنا مصنوعی اضافہ جو کیا جاتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور کتنے روپے جو ہے وہ کمائے جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹر جو کمائے ہیں؟ یہ موبائل جو ہے نا, جی جی آج ہم تو چونکہ اس عمر کو فون کے شاید ہمیں بھی چلانا نہیں آتا, اور اس وقت جو وہاں پہ ایک شاپ کیپر بیٹھا ہوا ہے, یا یہ ریڑھی چلانے والا بیٹھا ہوا ہے, یا چھوٹا کوئی تو کام کرنے والا, وہ سب کے پاس ہے. آپ یقین کریں کہ ایل بی شپ ابھی لوڈ نہیں ہوتا تو ان کے علم ہوتا کہ وہ شپ لوڈ ہو گیا, وہاں پہنچ گیا. اتنی سوشل میڈیا نے, اور میں کہتا ہوں تباہی کا دور. دیکھیں اس کا فائدہ بھی بہت ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ فلاں شپ اتنے شپ آگے, اس کو اتنا پتا ہے. وہ چھوٹا سا دکاندار جو 5-10 ٹنڈر بیچتا ہے, وہ پروڈیوسر وہ کہتا ہے جو امپورٹر ہوتا ہے, کہنا کی گل کر رہے ہو, 2 ہزار سے لگے ہوئے نا گل آتے ہیں. اچھا اس کی بات یہ مسلمان ہمارے پاس جو اسٹاک پڑا ہوتا ہے, جو قیمت بڑھتی ہے تو وہ ابھی میسج پڑھ ہی رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ قیمت بڑھ گئی, ساتھ ہی نوٹس بورڈ لگا دیا کہ قیمتیں بڑھا دی ہیں, قیمت بڑھ گئی. آپ کہتے ہیں کہ جب قیمت کم ہوتی ہے پھر بحثیت مسلمان ہم کہتے ہیں یہ تو پرانا اسٹاک پہ آیا ہے, یہ تو پرانا اسٹاک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ آب کعبہ بگڑا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شاہ جی آپ کو بہت زیادہ مغز بازی کرنی پڑے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر یہ جو بعض کمپنیاں جو ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنیاں کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کے ایل پی
جو پی پی ایل سے لے رہی ہیں ایل پی جی اس کو کہتے ہیں سر ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی اوگرا لائسنس یافتہ. ٹھیک ہے, وہ لائسنس یافتہ پلانٹس ان کے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے بوزرز لگائے ہوئے ہیں, میں نے ٹینکس دیکھے ہیں 4-4-5 پلانٹس ایل پی جی کے پاس ہی, پی پی ایل کمپنیز کے پاس, جہاں سے وہ اپنی خود ساختہ بھی مہنگائی کا جو ہے وہ نکالتی ہیں, خود ساختہ بھی بحران سامنے آتا ہے کہ جی خود ساختہ بحران کہ جی گیس نہیں آ رہی اور مہنگی کر دی, خود ساختہ جو قحط سازی ظاہر کر کے گیس جو ہے وہ مہنگی کر دی جاتی ہے. سر یہ سلسلہ ہر ادارے میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب خاص طور پہ سردیوں میں دیکھیے آپ سردیاں جو گیس مہنگی ہوئی ہے, اور سر یہ قدرتی گیس آپ کی نہیں آنی, آپ نے ایل پی جی پہ گزارا کرنا ہے. آج سے سن 2001-2 میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, جو اس وقت اتنے ٹی وی نہیں تھے, پی ٹی وی میں نے دے دیا کہ لوگ ناشتہ گھر سے نہیں کر کے جائیں گے, تو گیس پیسہ میرے دوست سی این جی والے اس وقت لوٹ مار میں سب لوگ لگے ہوئے سی این جی کے لگا کے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کہا وہ آپ کا باپ نا جو ہے نا اس کا علاج کرنے پاگل ہو گیا. وہ آج بتائیں کون سا بچہ اسکول ناشتہ کر کے جاتا ہے گیس پہ؟ میں نے 20 سال پہلے کہا تھا گھر میں گیس نہیں آئے گی, اور ابھی میں ایک اور بات اضافہ کر رہا ہوں, نہیں آتی سر, آپ کے گھر میں میٹر لگا ہوگا, بغیر ریڈنگ کے بل آئے گا. گیس نہیں آئے گی, بغیر ریڈنگ کے بل آئے گا. 600 ارب روپے کی چوری ہے, 600 ارب مقروض ہیں, ایس ایچ جی سی ایس این جی پی ایل 600 ارب کی مقروض ہیں. کس وجہ سے؟ بھائی لوٹ مار اتنی ہوگی سی این جی کے مد میں, ادھر کے مد میں لوٹ مار اتنی ہوگی. ابھی دور آیا تھا سی این جی کا, ہر جگہ سی این جی اسٹیشن سے آپ اس کو ایل این جی کہہ کے وہ کہہ رہے میٹر لگا, لوگوں نے میٹر اتار کے پھینکنے, اتنے بل آنے. وقت وہ آ گیا ویسے, یہ چونکہ سیاستدانوں نے تو بھائی ہم ووٹ کے چکر میں لائن ڈال دو, یوں کر دو, وہ کر دو, ہم یہ کرتے رہے. لیکن بات یہ ہے, میں پھر پوری دنیا میں ایل پی جی ایک سستا فیول ہے, فرینڈلی فیول ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا پریشر آج تو 100 سے اوپر نہیں جا رہا, 120 پریشر ہوتا ہے میکسیمم. یہ اس سے سیف فیول کوئی نہیں ہے. میں گاڑی میں اس کو خود استعمال کرتا ہوں. 1.76 لیٹر پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت کے برابر قیمت آج بھی ایل پی جی 60 سے 70% آٹو میں سستی ہے. پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بھی استعمال ہو رہی ہے. آپ ایک گاڑی میں 2 کھانے میں بٹھا دیں وہ ایل پی جی یوز کر, اس کی وجہ اس کی کوفتہ خرید نہیں ہے. اسی طرح چھوٹا سلنڈر 2-4 کے جی کا سلنڈر 2016 میں اوگرا نوٹیفکیشن کرایا, جس پہ عمل نہیں ہو سکا کہ آپ پانی کی بوتل کی طرح آپ سے چھوٹا شیمپو آپ کی کوفتہ خرید کے مطابق ہے, یا چھوٹی بوتل بڑا کنسٹر نہیں ہے تو چھوٹا آپ کو گھی کا پیکٹ مل جائے. اس طرح 2-4-6 کلو کا سلنڈر کی اوگرا نے آج سے 10 سال کو میں نے نوٹیفکیشن کرایا 2016 میں, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. میں نے آپ کو دیا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ مافیا اتنا مضبوط ہے ایل پی جی کا کہ بددعائیں تو ایل پی جی والوں کو حکومت کو ہی ملتی ہیں, یہ قیمتیں کم نہیں ہو رہی, پٹرول مہنگا ہوا حکومت کو بددعا, ایل پی جی مہنگی ہوئی حکومت کو بددعا, بجلی مہنگی ہوئی حکومت کو بددعا. اس کا قصوروار تو پھر اگر آج آ کے دیکھا جائے قانون سازی نہ بننے نہیں دی جا رہی, مافیا مضبوط ہے, اور اگر قانون سازی نہیں ہے تو گیس ڈسٹریبیوٹر کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. گیس کی قیمتوں کو کیوں نہیں جو ہے, جب اپنی 600 روپیہ گیس دیکھیں 241 روپیہ حکومت طے کرتی ہے اور ملتی 600 روپیہ ہے, 510 روپے مل رہی ہے. ویسے میں جب قانون سازی کی بات آپ نے کی ہے, جب اسمبلی میں کوئی قانون سازی ان کی اپنے ضرورت کی ہوتی ہے تو فوری طور پہ بن جاتی ہے, وہ 1 منٹ لگتا ہے وہ قانون سازی ہوگی. میں 13-14 سال سے ذلیل خوار ہو رہا ہوں. میں نے منسٹر پیٹرولیم صاحب کو کچھ دن پہلے کہا, اسپیس سیکٹری کو, سر میں اس کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے انسان تھے, علی ملک بھی بہت اچھے. میں کہا بیٹے میں تھک گیا ہوں, میں اب اسلام آباد میں اتنے چکر نہیں کر, میں وقار مہدی صاحب سینیٹر کا بے حد مشکور, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی, وہ کراچی چلتے اس قانون سازی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس دن قانون سازی ہو گئی اور 14 سال کی سزا ہوئی, اس دن جناب یہ انڈسٹری ٹھیک ہوگی. ہم لوگ ڈنڈے پہ لگ چکے ہوئے ہیں. ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں کسی کی جان جاتی چلی جائے. اچھا, یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کسی ایم پی اے کا ایم این اے کا انٹرسٹ ہے نا, تو وہ فوری طور پہ قرارداد بھی آ جاتی ہے, اس کو زیر غور بھی لایا جاتا ہے, قانون سازی بھی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. اگر تو ایوان میں شامل جو آپ کے ہمارے جو ہیں اراکین کابینہ کے اراکین ہیں, ان کا انٹرسٹ ہو تو فوری طور پہ قانون سازی ہو جاتی ہے. اور ہمارے لیے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ 14 سال سے اس کے بارے میں کوئی قانون سازی ہی نہیں کی. میں آپ کے توسل سے پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف آف آرمی صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں کوئی وقت آئے, خدا نہ خواستہ آئے, کسی
ایسے گھر میں دھماکہ ہو جو اندر اللہ ایوان نہ میں کرے۔ بیٹھا ہوا اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کو یاد ہے یہ میری باتیں لکھ لینا، آج میں بونس پہ ہوں کل نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے صرف آپ کے پاس ہم نشاندہی کر کر کے میرے لیٹر لکھے ہوئے نکالیں، آپ کو ہزاروں لیٹر نکلیں گے۔ دیکھیں جو بھی دوست جتنے میرے ساتھی ایل پی جی انڈسٹری سے کوشش کر رہے ہیں کہ نوٹس ٹھیک ہو جائے، غیر میرے سلنڈر بند ہو جائے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید والا سلسلے سے ہم نکلنا چاہیے۔ ایل پی جی انڈسٹری اتنے الحمدللہ طاقت میں ہے کہ اگر ساری ایک پلیٹ فارم ایک دن جمع ہو جائے، اگر یہ 24 گھنٹوں میں قانون پاس نہ ہو، شاہ صاحب مجھے گولی مار دی جائے۔ اچھا اب مجھے یہ ایک بات بتائیے گا، سادہ سا سوال ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوگرا جو ہے وہ قیمت مقرر کرتی ہے مگر مارکیٹ میں وہ اس سے زیادہ وصول ڈبل جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے، جی اس بالکل کا مطلب ہے اوگرا بھی بے اختیار ہے۔ نہیں، میں پھر تھوڑی آپ کی تصحیح کر دوں چیزوں کو۔ یہ ڈومین جو ہے وزارت پیٹرولیم کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پالیسی ہو جو وزارت ہوتی ہے جو جس کو ڈیل کر رہی ہے وہ اس کی پالیسیز کو بناتی ہے، اس پالیسی میں ترمیم کرتی ہے، اس ہر پالیسی کو چینج کرتی ہے۔ اب یہ 2016 کی 10 سال سے پالیسی دوبارہ نہیں بن سکی، ابھی 2026 پالیسی آ رہی۔ پہلے پالیسی بنتی ہے، اس میں میکنزم لکھا جاتا ہے کہ ایل پی جی کا میکنزم کیسے کرنا ہے۔ بات یہ ہے اب 70% ہم امپورٹ پہ چلیں گے، ابھی امپورٹ کے لیے بنانا پڑے گا۔ پہلے 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے، امپورٹ کا الگ لوکل کا الگ، پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو۔ آپ چونکہ امپورٹ آپ کی بڑھ چکی ہے، اب اس کو آپ کو جب آپ کو ٹھیک کریں گے، امپورٹ کو فیزیبل کریں گے، جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ڈونگر چاہ کے جو پیسہ بناتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا ڈونگر چاہ کے پیسہ بنانے کا جو ان کو فن ہے وہ اپنے من مانی قیمت نکال، جب پی ایس او سے یا ایس ایچ سی ٹرمینل سے ایک ہی قیمت میں گیس تمام 400 ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی 600 پلانٹ پہ جاری ہوگی تو ساری کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر حرام کی کوئی بات یہ ہے کہ قانون وقار مہدی صاحب سینیٹرز کی گزارش ہے اس پہ قانون سازی لیں اور چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ پھر آپ اس کا نوٹیفیکیشن کریں، اس کو ریویو کریں، اور اوگرا سائٹ پہ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر کا مارجن اور ٹرانسپورٹیشن الگ ایک کھانا ہو، دوسرا کھانا ڈسٹریبیوٹر کے مارجن کا ہو، تیسرا کھانا ایکس پلانٹ قیمت لکھی ہو، وہ جو کہتے پیچھے مہنگی آ رہی ہے اس پہ رسید جاری کی جائے، جو پیچھے مہنگی کرنے والا وہ جو پکڑا جائے گا چور کون ہے، میں ہوں، دینے والا ہوں، دینے والا ہے کوئی چور بھی ہے۔ آخر سامنے تو آئے گا۔ پھر وہ جہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ بتائیں گے سر ہم یہاں سے اتنی مہنگی امپورٹ لائیں سر۔ اسی طرح جو ٹیکس کی بات کی، لکھنے پڑھنے کی جب بات ہوگی نا تو چور پکڑا جائے گا سر۔ اچھا یہاں پہ اگر بات کی جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو صنعت کار ہیں ان کے نام سامنے لا سکتے ہیں آپ؟ کون سا مافیا بڑے بڑے جو ایل پی جی کے صنعت سے وابستہ ہیں، کیا ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنے مضبوط ہیں جو یہ شاہ صاحب میں آپ لوگوں نے مہربانی کی مجھے بنایا، آپ لوگ کا مشکور ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ نام جو ہے جہاں سے ایل پی جی سپلائی ہوتی ہے، گروپس ہیں آپ کے وہ تقریباً مجھے نہیں اس چیز کا علم تھا۔ جو ایل پی جی پروڈکشن جہاں سے ہو رہی ہے کسی نام سے تو ایل پی جی نکلتی ہوگی نا کہ نہیں نکلتی ہوگی؟ ایسا ہی ہے۔ وہ وزارت کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ وزارت کے سربراہ علی پرویز ملک صاحب ہیں۔ انہوں نے مانگ لی ہیں لسٹیں کہ کن کو دی جاتی ہے، لسٹیں نہیں نکلتی تھی، پھر اس کے بعد جو کیس ہوا تھا کورٹ میں وہ فائل نہیں ملتی تھی۔ علی پرویز صاحب نے لاسٹ قائمہ کمیٹی میں یہ کہا کہ جی فلاں جگہ پہ یہ فلاں کورٹ میں فائل پڑی ہوئی اٹارنی جنرل صاحب کا، اس کو کینسل کر کے ایل پی جی کا نیا فارمولا مساوی تقسیم کر دی جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو بس دنیا امید پہ قائم ہے، میں بھی قائم ہوں۔ آپ نے مہربانی کہ میں اسلام آباد میں تھا، میں وہاں سے آپ کے لیے اسپیشلی آیا ہوں، کراچی نہیں گیا، یہاں جاؤں گا شاہ جی۔ اور اس پہ دیکھیں میں بتاؤں صدقہ جاریہ ہے، اس پہ آپ کو گائے بگائے گا میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے 24 گھنٹے ہر مہینے میں 15 دن بعد آپ مجھے موقع دیں گے تو بہت سی نئی چیزیں آئیں گی، بہت سی چیزیں نئی آئیں گی، اور ایل پی جی کے علاوہ بہت سی چیزیں اور گیس کے علاوہ غیر ملی سلنڈر اور ان چیزوں پہ بات چیت کریں گے تاکہ ہم خدا نہ خاصا آپ اور میں مل کے ہم کوئی ایک معصوم جان بچا سکے تو ہماری آخرت کے کام آئے گی۔ اچھا مطلب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر انکوائری میں ثابت ہو جائے کہ یہ مصنوعی قلت ہے، انکوائری پہلی بات انکوائری تو ہونے ہی نہیں دی جائے گی نا، تو قانون اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پلیٹ فارم پہ کس ادارے کی، یا حکومت کی نااہلی ہے یا وزارت کی طرف سے دھیان نہیں دیا جا رہا کہ اتنا اہم ایشو ہے یہ ایل پی جی کا؟ کیونکہ دیکھیں گیس اب آنی نہیں ہے،
نئی سوسائٹیز کو ویسے گیس نہیں مل رہی اور بے شمار بن چکی ہیں, اور ایل پی جی واحد سہارا ہے جس کے ذریعے ناشتہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر ایل پی جی کی قیمتوں یا اس کے لیے کوئی قانون سازی نہ کی جائے تو میرے خیال میں آنے والے دور میں بڑا سخت عذاب جو ہے بہت بڑا عذاب, بہت بڑا بحران ہوگا. وزارت پیٹرولیم میں اسپیشل سیکرٹری صاحب نے بڑی اچھی انہوں نے کی کہ ہم جو لوکل گیس ہے یہ گرین گیس کے نام سے دیکھیں, درخت کاٹتے ہیں ماحول اچھا ہو, درخت کاٹنا بند کیے جائیں. جب بندہ مر جاتا ہے پھر 15 لاکھ, میں کہا خدا رہا آپ نے گرین پاکستان بنانا تو ایل پی جی سستی کر دیں, درخت ہی نہ کٹیں. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا, آنے والے وقت میں جو اس وقت کی نسل ہوگی تو وہ کہے گی یار یہ اس وقت جو بحران ہے 241 روپے گیس حکومت نے تو مقرر کر دی, اوگرا کی طرف سے اعلان بھی آ گیا. گیس جو ہے وہ پلانٹس والے کیا اس قیمت پر دے پا رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ نہیں دے پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ امپورٹ کا فیزیبل نہیں ہے. لیکن 70% امپورٹ ہے آپ کی. ایک وقت میں یہاں پہ پھر یہ تو گلی محلے میں بیچارہ 510 روپے بیچ رہا ہے, پھر وہ ٹھیک بیچ رہا ہے, اس کا قصور تو نہیں ہوا. پھر دیکھیں غریب دکاندار اپنے گھر میں گیس پیدا نہیں کرتا, وہ قصوروار نہیں ہے. اس کے ساتھ جو آپ پولیس والا, پیرا والا, ڈی سی وی سی جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, زیادتی کرے. وہ پکڑنا تو پھر اگر پکڑنا ہے تو پھر جا کے پلانٹس والوں کو پکڑیں. سر میں کہتا ہوں آپ جب سپلائی چین کو مانیٹر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کون ذمہ دار ہے. آپ غریب دکاندار کی دکان بند کر کے, سیل کر کے, اس کو تذلیل کر کے, اس کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے گھما کے بعد میں پیسے لے کے چھوڑ دیں گے. اچھے خاصے کاروباری بندے کو ذلیل کیا جاتا ہے, اور ذلیل کر کے جو ہے وہ کیا اس ملک میں دیکھیں. میں یقین کریں, مجھے بات یہ کہنی نہیں چاہیے لیکن شاید میرا ضمیر جو ہے وہ کہہ رہا کہ کہہ دینی چاہیے کہ میں نے بے شمار بزنس مین ایسے دیکھے ہیں جو پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ, میرے قریبی جو پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے آئے, کاروبار کیا, اور کاروبار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس فورس سے تنگ آ کے پاکستان چھوڑنے پہ چلے. سر جی ایسے بندے آپ کو تو نہیں, میرے علم میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جو یہاں سے کچھ چیز لے جا سکتے تھے لے گئے, انہوں نے باقی چھوڑ دی, باقی ہونے پونے کر کے آپ میں یہ آپ رکھ لو, چلے گئے لوگ, مایوس ہو گئے لوگ نا. لیکن اب جو کام چیف آف آرمی صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے کیا ہے, بہتری آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے سال بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اس ملک کو سلامت رکھے, یہ انڈیا اور باقی لوگ یہ باقی جگہ سے میں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر یہ ہو تو امید ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لوگ یہاں مطمئن نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اس ملک میں رہنا ہے, یہاں دفن ہونا ہے, اس ملک کے لیے کچھ کیا جائے, اس عوام کے لیے کچھ کیا جائے. کل ہم نہیں ہوں گے تو لوگ بات کریں. یاد رکھیں گے کہ یہ جو ہے اچھا عمل جو ہے تاریخی اقدام ہماری طرف سے اٹھائے گا. اچھا آپ مجھے بتائیں عمر صاحب, آخری سوال ہے میرا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بحران میں عوام نہیں بلکہ نظام جو ہے وہ ناکام ہے, اور اگر عوام پوچھے کہ ہمیں یہ مہنگی گیس خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو اس میں قصوروار کون؟ میں پھر کہوں گا اسٹیٹ ذمہ دار ہے, جو میکنزم نہیں بنا پائی, جو 8 سال پہلے سے اسٹیٹ ذمہ دار. دیکھیں میم کلیئر, اس کے بعد ہم خود ایل پی جی والے ہمارے میں یونٹی نہیں ہے, ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھے حکومت کو, ہم جو اب بیٹھنا شروع ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موو ہے یہ ابھی تک تمام دوست ایک جگہ پہ ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اویئرنیس لوگوں کو آ گئی ہے. کس چیز کا آپ تو وہ بات نہیں کر رہے کہ دیکھیں آپ مہنگی چیز کیوں بیچ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آگے سے اس لیے کہ ابھی مجھے قانون نہیں ہے, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایگزیکٹ اگر قانون شادی ہوتی, مجھے پتا تو مجھے ہاتھ کڑی لگے گی اور 14 سال سزا کاٹوں گا, تو میں بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتا, پھر میں ملاوٹ والی گیس نہ دیتا, پھر میں غیر میرے سینٹر نہ بناتا نہ سیل کرتا. یہ قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. سر میری جناب پرائم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ وقار مہدی صاحب اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. اسی طرح رانا محمود الحسن صاحب جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کیبنٹ ہے وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. خدارہ آپ کے لیے 2 منٹ کا کام ہے اور ملک کی معصوم جانیں بچ جائیں گی, عوام کو سستی گیس ملے گی. پرائم منسٹر صاحب یہ بہت بڑا کام ہے خدا کے لیے, اس کے لیے 2 منٹ نکال لیں. بالکل جی, بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ٹائم نکالا. جی بالکل, ایل پی جی کی قیمتوں کی بات کی جائے, ایل پی جی مافیا کی بات کی جائے, ایل پی جی کی قانون سازی کی بات کی جائے, تو پھر ایک ہی بات یہاں پر سمجھ آئیے کہ حکومت کی جانب سے عرصہ دراز سے 14 سال تقریباً ہو چکے ہیں, یعنی کہ 1 دہائی سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, کوئی قانون سازی جو ہے وہ دوبارہ نہیں کی گئی, اور قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اب تک یہ
جو ہے وہ ذمہ داران ٹھہرایا جا رہا ہے حکومت کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی ملک صاحب کی جانب سے. اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے عوام جو ہے وہ اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ پستی رہے گی, مہنگی گیس خریدنے پر مجبور ہوتی رہے گی جب تک قانون سازی نہیں کی جائے گی, یا جو جڑ ہے, جو ٹری ہے, بالکل اس کی جڑ کو پکڑا جائے کہ آخرکار ذمہ دار کون ہے جو عوام کو مہنگی بجلی, مہنگی گیس جو ہے LPG خریدنے پر مجبور کرتی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مین بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے 241 روپے کی قیمت مقرر کی گئی, اس پر بھی یہ بات سر عام بلکہ اوپن چیلنج ہے اسٹیٹ کو کہ دیکھیں آپ نے 241 روپے گیس کی قیمت جو کی ہے وہ دستیاب کرنا, عوام کو میسر ہونا ناممکن ہے. اپنے میزبان زہیب کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.